अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत बाय नूर राजपूत की एपिसोड नंबर 21 का सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जनाब, जो 21 एपिसोड्स है ना, इसके दो पार्ट्स आएंगे। मीन्स कि अभी पार्ट 1 उन्होंने दिया है राइटर ने, और पार्ट 2 इसके बाद जो है वो नेक्स्ट मंथ आएगा। तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ये एपिसोड जो है वो लॉन्ग है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, काफ़ी सारे पार्ट्स में ये डिवाइड करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी देना। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अनकबूत, मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। आजकल नूर राजपूत, किस नंबर 21 सेकंड लास्ट एपिसोड का पार्ट 1। बाग 12, नक्श नफरी, द डुप्लीगैंगर कर्स। कहा जाता है कि अगर तुमने अपना दूसरा चेहरा देख लिया तो या तुम मरोगे या वो। हर जमाने में कुछ चेहरे वक्त की दीवार से फिसल कर निकल आते हैं। एक ऐसे एक जैसे चेहरे मगर अलग इरादे, अलग साए। और जब तकदीर एक को चुनती है तो दूसरा चुपके से उसकी जगह लेने लगता है, खामोशी से, गहराई से, बदन के अंदर तक सरायत करता हुआ। ये नहूसत एक चेहरे से नहीं बल्कि इस चेहरे की पहचान से जुड़ी है। जिसे तुम समझो अपने जैसा, वो तुम्हारी जिंदगी की कब्र भी हो सकता है। कहा जाता है डुप्लीगैंगर सिर्फ अक्स नहीं होता, वो तुम्हारी किस्मत का चोर है, तुम्हारी शनाख्त का खंजर। और जब एक चेहरा दूसरे पर काबिज हो जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कौन असल है, सवाल होता है जिंदा कौन बचेगा। दो भाई दो शहर, जामशोरों की जरखेज जमीनों पर जहां दरियाए सिंध की हवाएं सदियों पुरानी दास्तानें सुनाती थी। तालपुर खानदान का नाम एक अलामत था। ये सिर्फ जमींदार नहीं थे बल्कि इनके चमड़े के कारखाने पूरे मुल्क में मशहूर थे। अहमद जहांगीर तालपुर इस खानदान के सरबरा, एक बारूब और रिवायात के पासदार शख्स थे। इनकी दुनिया इनके दो बेटों बड़े अहमद आलमगीर और छोटे अहमद औरंगजेब के गिर्द घूमती थी। इनकी कोई बेटी नहीं थी और इसीलिए दोनों बेटियों को बहुत लाड और प्यार से पाला गया था। सब कुछ अपनी जगह पर था। ये तयशुदा तरतीब के साथ जमीनें सोना उगल रही थी, कारखाने दिन रात चल रहे थे और खानदान का वक़ार बुलंद था। फिर एक दिन अहमद औरंगजेब ने आला तालीम के लिए लाहौर जाने का फैसला किया। ये फैसला सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का सफर नहीं था बल्कि एक नई तकदीर की तरफ पहला कदम था। लाहौर शहर जिंदगानी अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ औरंगजेब को ऐसा भाया कि वो यहीं का होकर रह गया। इसकी फिजाओं में एक ऐसी कशिश थी जिसने जामशोरों की खानदानी हवेली की गिरफ्त को कमजोर कर दिया। तालीम अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि खानदान ने इनकी शादी कर दी, इस उम्मीद पर कि शायद ये बंधन इन्हें वापस अपनी जड़ों की तरफ खींच लाए। मगर हुआ इसके बरअक्स। तालीम मुकम्मल होते ही अहमद औरंगजेब ने अपने अंदर छुपे एक पुराने शौक को जला बख्शी। इन्हें हमेशा से सोने और कीमती पत्थरों से एक खास लगाव था। इन्होंने लाहौर में ही सोनार का काम शुरू कर दिया था। इनकी मेहनत, ईमानदारी और सोने की परख में कमाल ने बहुत जल्द अपना रंग दिखाया था। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ता गया और औरंगजेब ज्वेलर्स का नाम शहर के मोतबर जोहरियों में शुमार होने लगा। वो लाहौर में मुकम्मल तौर पर सेट हो चुके थे। पीछे जामशोरों में अहमद आलमगीर भी शादी के बंधन में बंध गए। वो अपने वालिद के साथ खानदानी कारोबार और जमीनों को संभालते थे। खानदान की पहली बेटी तरन्नुम आलमगीर ने इनके घर आग खोली। इसकी पैदाइश पर पूरी हवेली में जश्न का समा था। चंद साल बाद इधर लाहौर में अहमद औरंगजेब के घर आफाक औरंगजेब की पैदाइश हुई थी। कम उम्री में शादी और कम उम्री में ही बाप बनने वाले दोनों भाई अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। अहमद औरंगजेब का कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था, मगर इनके घर आफाक के बाद कोई और औलाद ना हुई और एक ही बेटे के बाप रहे। जबकि दूसरी तरफ आलमगीर के घर तरन्नुम की पैदाइश के 10 साल बाद वजाहत आलमगीर पैदा हुए। खानदान और बिरादरी के रस्म रिवाज अटल थे। इनकी रिवाजों के तहत बचपन में ही तरन्नुम आलमगीर और आफाक औरंगजेब का रिश्ता तय कर दिया गया था। गो के तरन्नुम उम्र में आफाक से कुछ बड़ी थी, मगर खानदान में इस बात को अहमियत नहीं दी जाती थी।
خاندان میں اعلیٰ تعلیم پر کوئی پابندی نہیں تھی، کسی بھی کاروبار پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، سوائے ایک جرم کے کہ برادری سے باہر شادی کرنا۔ یہ ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا، ترنم جام شروع میں ہی پرائیویٹ تعلیم حاصل کر رہی تھی، جبکہ آفاق لاہور کے بہترین کالج میں پہنچ چکا تھا، اور یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ کالج کی راہداریوں میں کتابوں اور بکسوں کے درمیان آفاق اورنگزیب کی ملاقات بلقیس فاروقی سے ہوئی، اور ان کی سادگی اور ذہانت کو پسند کرنے لگا، اور یہ پسندیدگی کب محبت میں بدل گئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ادھر جام شروع میں ترنم نے جیسے ہی انٹر کام امتحان پاس کیا، خاندان میں اس کی شادی کے لیے روز زور بڑھنے لگا، مگر لاہور میں بیٹھا آفاق اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر بلقیس فاروقی چھا چکی تھی، وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احمد اورنگزیب ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھے، ایک طرف ان کے اکلوتے بیٹے کی خوشی تھی، اور دوسری طرف وہ خاندانی روایات تھی جن کی بنیاد ان کی پوری زندگی کھڑی تھی۔ مگر آخرکار آفاق اورنگزیب کی محبت جیت گئی۔ یہ فیصلہ اورنگزیب خاندان کے لیے طوفان لے کر آیا تھا۔ احمد اورنگزیب کو خاندان اور برادری سے کاٹ دیا گیا، ان کا جام شروع سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ احمد اورنگزیب کو خاندان اور برادری سے کاٹ دیا گیا، ان کا جام شروع سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، اور اسی دوران جہانگیر تالپور وفات پا گئے۔ لاہور میں آفاق اور اورنگزیب کی محبت جیت گئی، مگر جام شروع کی حویلی میں خاندانی وقار ہار گیا۔ احمد اورنگزیب کا اپنے بیٹے کی پسند کو اپنی برادری کی روایات پر ترجیح دینا ایک ایسا عمل تھا جسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خبر جب حویلی پہنچی تو احمد عالمگیر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ انہیں اپنے بھائی کے فیصلے پر شدید غصہ بھی تھا، اور اپنی بے بسی کا احساس بھی۔ برادری کے تانے اور بزرگوں کی غضبناک نگاہیں ان کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ انہیں نہ صرف اپنے بھائی سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑا، بلکہ خاندان کی عزت پر لگے داغ کو دھونے کے دباؤ بھی بڑھ گیا۔ اب سب کی نظریں ترنم عالمگیر پر تھیں۔ آفاق کے انکار کے بعد خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی اور لڑکا نہیں بچا تھا۔ برادری کی عزت داؤ پر لگی تھی، اور اس کی حفاظت کے لیے فوری اور مناسب حل درکار تھا۔ برادری کے بزرگوں نے مل کر ایک رشتہ تجویز کیا۔ یہ رشتہ برادری کے ایک زمیندار کا تھا، جو عمر میں ترنم سے کافی بڑا اور پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر چونکہ وہ صاحب ثروت تھا اور اثر و سوق بھی رکھتا تھا، اس لیے دوسری شادی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ احمد عالمگیر نے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ قبول کر لیا۔ ان کے نزدیک بیٹی کا کسی دوسری بیوی بن جانا گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر تھا، مگر جب یہ فیصلہ ترنم کو سنایا گیا تو اس نے خاموشی سے سر چکانے سے انکار کر دیا۔ میں کسی کی دوسری بیوی نہیں بنوں گی۔ ان کا یہ جملہ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک کہرام برپا کر گیا تھا۔ یہ اس لڑکی کی طرف سے پہلی بغاوت تھی جس نے ہمیشہ خاندان کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کیا تھا۔ احمد عالمگیر غصے سے بے قابو ہو گئے کہ ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دھمکیاں دی تھی، اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا تھا، پڑھائی روک دی گئی، مگر ترنم عالمگیر اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح اڑی رہی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی طرح برباد نہیں ہونے دیں گی۔ پوری برادری اس ایک لڑکی کے خلاف ہو گئی کہ شادی زبردستی کرنے کی تیاریاں ہونے لگی، اور عین اسی وقت جب ترنم خود کو بالکل تنہا اور بے بس محسوس کر رہے تھے، جب انہیں لگا کہ وہ ہار جائیں گے، کہانی میں احمد اورنگزیب اور آفاق کی بات چیت ہوئی۔ وہ دونوں لاہور سے سیدھا جام شورو پہنچے۔ انہیں اس ظلم کی خبر ہو گئی۔ اس کا حویلی سے دروازے پر یوں آ کھڑا ہونا سب کے لیے حیران کن تھا۔ احمد عالمگیر نے ان سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، مگر آفاق سیدھا پنچایت میں پہنچ گیا جو ترنم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ پنچایت کے بزرگوں کے سامنے کھڑا ہوا، اور اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، مگر میری بہنوں جیسی ہیں، اور میں اسی ناطے ان کے ساتھ یہ ظلم بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آفاق اورنگزیب تھا، اور اس کے والد احمد اورنگزیب خاموشی سے اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے ہر لفظ کی تائید کرتے ہوئے۔ پنچایت میں ایک شور مچ، ایک طرف برادری کی انا تھی، دوسری طرف ایک لڑکی کا مستقبل، اور اس کے حمایتی خو جو خود برادری کے مجرم تھے۔ کئی گھنٹوں کی بحث اور فیصلوں کے بعد آخرکار پنچایت نے اپنا حکم سنایا۔ یہ فیصلہ انصاف نہیں، طاقت کا مظاہرہ تھا۔ احمد اورنگزیب کو ان کی نافرمانی کی پاداش میں خاندان اور جائیداد سے باقاعدہ طور پر بے دخل کر دیا گیا۔
اور ترنم کو ان کی بغاوت کی سزا یہ ملی کہ اسے بھی خاندان سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دیا گیا۔ اس سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور جب اب اس خاندان کا حصہ نہیں تھی۔ اس رات جب حویلی کے دروازے پر اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے اور اورنگزیب اور آفاق اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ 3 لوگوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ شام شروع کی سرحدیں چھوڑ کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک ایسی دنیا جس کی طرف جہاں سے رشتے خون سے نہیں انسانیت اور احساس سے بنتے ہیں بننے والے تھے۔ لاہور کی سرزمین نے ان تینوں کو کھلے دل سے قبول کیا اور اورنگزیب صاحب کا کاروبار پہلے ہی شہر میں ایک مستحکم مقام پر رکھتا تھا۔ ان کا گھر اورنگزیب حویلی جام شروع کی آبائی حویلی کی طرح وسیع و عریض تو نہ تھا، مگر اس کی دیواروں میں گھٹن اور مجبوری کی بجائے سکون اور آزادی تھی۔ یہاں فیصلوں کا اختیار چند روایات کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ محبت اور فہم کے پاس تھا۔ احمد اورنگزیب صاحب نے ترنم کے لیے ایک باپ سے بڑھ کر شفیق سرپرست کا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں صرف دکھ نہیں بلکہ کچھ کر گزرنے کی خواہش بھی دیکھی تھی۔ جب ترنم نے قانون پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے فوراً ان کا داخلہ شہر کے بہترین لاء کالج میں کروا دیا۔ یہ ان کی تعلیم کا آغاز نہیں تھا بلکہ اس کی خود مختاری اور اعتماد کی بحالی کا سفر تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک دوسروں کے فیصلوں کے محتاج تھی اب قانون کی کتابوں میں اپنے حقوق اور انصاف کے اصول تلاش کر رہی تھی۔ 2 سال سکون سے گزر گئے۔ اس عرصے میں آفاق، اورنگزیب اور بلقیس فاروقی کی شادی کر دی گئی۔ یہ ایک سادہ مگر پروقار تقریب تھی جس میں برادری کا دباؤ نہیں، صرف خاندان کی خوشیاں شامل تھی۔ بلکہ اس کے آنے سے گھر کی رونقیں مزید بڑھ گئیں۔ اب اورنگزیب صاحب کی توجہ ترنم کے مستقبل پر تھی۔ وہ ان کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں چاہتے تھے جو اسے دولت یا خاندانی نام دے کر بلکہ ایک ایسا ساتھی چاہتے تھے جو اس سے عزت اور خوشی دے سکے۔ ان کی نظر انتخاب اپنے ہی کاروبار کے ایک ہیرے مراج الدین پر پڑی۔ مراج ایک یتیم اور اکیلا لڑکا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر اس کی محنت، ایمانداری اور لگن اس کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ وہ پڑھا لکھا، سلجھا ہوا اور خوددار نوجوان تھا۔ اورنگزیب صاحب نے اسے سالوں سے پڑھا اور اس کے کردار پر انہیں مکمل بھروسہ تھا۔ جب انہوں نے ترنم کے سامنے یہ رشتہ رکھا تو ترنم نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انہوں نے مراج الدین میں وہی خوبیاں دیکھی جو ان کے چچا نے دیکھی تھی، ایک محنتی اور مخلص انسان۔ انہیں خاندانی ناموں اور زمینوں سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں ایک ایسے ہی ہمسفر کی تلاش تھی جو انہیں سمجھے۔ یوں ترنم اور مراج الدین کی شادی ہو گئی اور اورنگزیب حویلی کی خوشیاں مکمل ہو گئی۔ وہ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ احمد اورنگزیب کی رہنمائی میں آفاق اور مراج الدین نے مل کر کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ دونوں میں بھائیوں جیسا پیار تھا اور کام میں بہترین ہم آہنگی، اور اورنگزیب جولرز کا نام ملک بھر میں گونجنے لگا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نئے میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے ٹیکسٹائل کی ایک فیکٹری لگائی اور اورنگزیب ٹیکسٹائل کی بنیاد رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار پھیلتا گیا اور گھر میں محبت اور سکون کا راج تھا۔ وہ زخم جو جام شروع میں لگے تھے آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ خاندان کی اس چھوٹی سی شاخ نے لاہور کی زمین میں گہری جڑیں پکڑ لی اور اب اس پر نئی کونپلیں پھوٹنے کا وقت قریب تھا جو اس خاندان کی کہانی کو ایک نئے اور اندیکھے مستقبل کی طرف لے جانے والی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد بھی جب آفاق اور بلقیس کے آنگن میں پھول نہ کھلا تو گھر میں ایک اداسی سی چھا گئی۔ بلقیس اور ترنم ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے۔ احمد اورنگزیب صاحب اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر کڑتے مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اولاد دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر ایک دن بلقیس نے ہمت کر کے آفاق سے بات کی اور ان دونوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ وہ ایک بے سہارا بچی کو اپنی بیٹی بنائیں گے۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا مگر ان کی محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ ہر مشکل پر بھاری تھا۔ چند ہی دنوں کی ایک بچی جسے کسی نے ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا اورنگزیب خاندان کا مقدر بن گئی۔ جس دن آفاق اسے گود میں اٹھا کر حویلی لایا، اس دن جیسے اس سفید حویلی کے در و دیوار خوشی سے جھوم اٹھے۔ احمد اورنگزیب صاحب نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی پیشانی چومی اور اس کا نام رکھا افق۔ افق اورنگزیب وہ اورنگزیب خاندان کی پہلی بیٹی تھی اور اس کے آتے ہی جیسے خاندان کی قسمت کا ستارہ افق پر طلوع ہو گیا تھا۔ اس نے چند سال بعد ترنم عالمگیر اور مراج الدین کے گھر اللہ نے رحمت بھیجی، ایک خوبصورت بیٹی جس کا نام منار رکھا گیا۔ منار مراج
اس کے سنہری بال اور سنہری آنکھیں اسے سب سے منفرد بناتی تھیں۔ وہ بلا کی خوبصورت اور اتنی ہی نرم دل تھی۔ اور فکر مینار ایک ساتھ پلنے بڑھنے لگی۔ ان کی مائیں بہنوں جیسی تھیں اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے کی پرچھائی بن گئی۔ پھر آہستہ آہستہ گھر بچوں سے بھر گیا۔ افق کے 7 سال، جبکہ مینار کی سے 3 سال چھوٹا رئیس پیدا ہوا۔ احمد رئیس صاحب کو جیسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی۔ احمد اورنگزیب صاحب کو جیسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی۔ رئیس کے بعد 2 جڑواں بیٹیاں، زرتاش اور زرناب، اور پھر سب سے چھوٹی والی اورنگزیب۔ ولی اورنگزیب، البتہ ترنم اور مراج کو اللہ نے صرف مینار سے ہی نور رکھا تھا۔ سفید حویلی اب بچوں کی ہنستی کہکوں اور رونے کی آوازوں سے گونجتی تھی۔ میک پر لگا کے اڑنے لگا۔ بچے بڑے ہوتے گئے۔ ان سب بچوں میں احمد اورنگزیب صاحب کے سب سے قریب افق تھی۔ وہ اسے پوتی نہیں بیٹی مانتے تھے اور افق بھی انہیں بابا کہہ کر پکارتی تھی۔ اس کی پرورش احمد صاحب نے خود کی تھی اور وہ ان کی لاڈلی تھی۔ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی جس کے آنے سے ان کے مقدر کا ستارہ مزید چمک اٹھا، جس کے آنے سے اللہ نے آفاق اورنگزیب کو مزید اولاد سے نوازا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے، اورنگزیب جیولرز کے ساتھ ساتھ اورنگزیب ٹیکسٹائل کا نام بھی صنعت کی دنیا میں گونجنے لگا تھا۔ احمد اورنگزیب کی رہنمائی میں آفاق اور مراج الدین کے دن رات ایک کر دیے تھے۔ ان کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اورنگزیب ٹیکسٹائل اتنی تیزی سے ترقی کر رہی تھی کہ وہ کئی دہائیوں سے مارکیٹ پر راج کرنے والی گردیزی ٹیکسٹائل کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئی۔ گردیزی خاندان جس کی سربراہی ایاز گردیزی کرتا تھا، وہ اور اورنگزیب ٹیکسٹائل کی کامیابی سے کھٹکنے لگا تھا۔ ٹیکسٹائل کی دنیا میں گردیزی ٹیکسٹائل نے کبھی کسی کو آگے نہیں آنے دیا تھا۔ اس شعبے میں صرف ان کا سکہ چلتا تھا۔ ایاز گردیزی کے 2 بیٹے تھے، بڑا برہان گردیزی جو باپ کے ساتھ کاروبار سنبھالتا اور چھوٹا فرقان گردیزی جو ابھی یونیورسٹی میں تھا۔ برہان اپنے باپ کی طرح ہی مغرور اور سازشی ذہن کا مالک تھا۔ فرقان اپنی دلکش شخصیت اور خوش اخلاقی کے پیچھے اپنے ارادے چھپانے کا ماہر تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب افق اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گئی اور مینار نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، اور اورنگزیب خاندان کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے دشمن ان کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔ گردیزی خاندان نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کا سب سے اہم مہرہ تھا فرقان گردیزی۔ اسے ذمہ داری دی گئی کہ وہ مینار مراج کی زندگی میں داخل ہو اور وہ اسے اپنے جال میں پھنسائے تاکہ اورنگزیب خاندان کو ذاتی اور کاروباری دونوں محاذوں میں شکست دی جائے۔ فرقان نے ٹھیک وہی کیا۔ اس نے یونیورسٹی میں مینار سے تعلق بڑھایا۔ وہ جانتا تھا کہ سنہری بالوں اور سنہری آنکھوں والی یہ نرم دل لڑکی بہت جلد کسی پر بھی بھروسہ کر لیتی ہے۔ وہ اس کی زندگی میں ایک دوست بن کر داخل ہوا۔ اسے مینار تک پہنچنے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، مگر ایک لڑکی کب تک ایک مرد کو نظر انداز کرتی ہے۔ وہ مینار تک پہنچ تو گیا تھا، مگر اس کا اصل مقصد اپنے بھائی اور باپ کی سازش کو کامیاب کرنا تھا۔ ادھر ہزاروں میل دور افق جوزف پیٹرسن نامی ایک غیر ملکی کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور اورنگزیب صاحب نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا اور افق کو واپس آنے کو کہا، مگر افق نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مذہب، خاندان اور ہر چیز جس پر اپنی محبت کو چن لیا۔ یہ اس خاندان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا جو کوئی بھی نہیں سہ پایا تھا، خاص طور پر اورنگزیب صاحب اور رئیس۔ جس بیٹی کو انہوں نے اتنا پیار دیا، اس نے خاندان کی عزت کو یوں داؤ پر لگا دیا۔ عالمگیر صاحب کو جب یہ خبر پتہ چلی تو انہوں نے اورنگزیب صاحب سے رابطہ کیا اور زہر بھرے الفاظ ان کے گوش و گزار کیے، اور احمد اورنگزیب صاحب کا سر شرم سے جھک گیا۔ غیر ملکی ہونے میں انہیں اعتراض نہیں تھا، مگر غیر مذہبی ایسا تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ افق کے اس قدم نے مینار کی زندگی میں مشکل پیدا کر دی۔ وہ اورنگزیب جو خاندانی روایات سے باغی تھے، اس قدم نے انہیں مجبور کر دیا اور انہوں نے مینار اور رئیس کا رشتہ طے کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ خاندان کو بکھرنے سے بچا لیں گے اور وہ مینار بھی محفوظ ہاتھوں میں رہے گی۔ مینار اس فیصلے پر سختے میں آ گئی۔ رئیس نے اس سے 3 سال چھوٹا تھا اور اس نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح دیکھا اور پیار کیا تھا۔ رئیس مینار کی ذہانت، اس کی خوبصورتی اور اس کی نرم دلی سے بے حد متاثر تھا۔ وہ اکثر جب اکٹھے لائبریری میں کتابیں پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو وہ چپ چھپ کر مینار کو دیکھتا رہتا۔ مینار اسے اچھی لگتی تھی، وہ اسے سنہری گڑیا جیسی تھی، نرم دل اور ذہین۔ مینار اس سب کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سب سے نکلنے کا جو راستہ فرقان گردیزی تھا۔
وہ ان تمام مسئلوں سے بچتے بچتے کب اس جال میں پھنس گئی تو پتہ ہی نہیں چلا. جو پہلے اجنبی تھا پھر دوست بنا اور کب محبت بن گیا پتہ ہی نہیں چلا. وہ جو پریشان تھی روتی تھی فرقان کی باتوں نے جلدی پر تیز کا کام کیا تھا. میں یقین نہیں کر سکتا وہ تمہارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. صحیح نے اور افسردہ لہجے میں کہا. وہ سسک رہی تھی. فرقان میں کیا کروں, کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا. رئیس میرا بھائی ہے, وہ مجھ سے کتنا چھوٹا ہے, اوپر کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے. فرقان نے گہری سانس لی جیسے وہ بھی اس درد کو محسوس کر رہا ہو. یہ ناانصافی ہے, طرح سے ظلم ہے کہ اپنی بیٹی نے باہر جا کر ایک غیر مذہبی سے شادی کر لی. اس کی سزا وہ تمہیں دے رہے ہیں. تم خود کے ساتھ ایسا ہونے دے سکتی ہو مینا؟ تم اتنی ذہین اتنی خوبصورت ہو, تم سے کہیں بہتر کی حقدار ہو. یہ الفاظ مینار کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے. فرقان نے وہاں وہی کہا تھا جو وہ خود کو محسوس کر رہی تھی. اسے لگتا تھا دنیا میں صرف ایک فرقان ہی تھا جو اسے سمجھتا تھا. مگر میں کیا کروں؟ بابا مراج الدین کچھ سننے کو تیار نہیں تھے. بابا مراج الدین کچھ سننے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان پر نانا ابو کے احسانات ہیں. وہ دشمنوں گردیزی خاندان سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے. وہ اپنے ماں باپ سے بات کر چکی تھی, اس کا نتیجہ بھی بتایا. مراج الدین گردیزی خاندان سے اچھے سے واقف تھا. وہ اسی وجہ سے مینار جس نے کبھی پابندیاں نہیں دیکھی تھی اب اس پر بھی پابندیاں لگ چکی تھی. دشمن؟ کیا محبت کرنا دشمنی ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں مینار, کیا یہ میرا گناہ ہے؟ اور کون سے احسانات؟ تمہارے والد نے ان کے کاروبار کے لیے اپنی زندگی لگا دی. یہ احسان نہیں, حق ہے. وہ تمہیں اپنی عزت بچانے کے لیے قربان کر رہے ہیں. تمہیں اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا ورنہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی. یہ گفتگو مینار کے ذہن پر ہتھوڑی کی طرح برسی. فرقان نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس کا اپنا خاندان اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا. وہ صرف وہی اس کا خیر خواہ تھا. رئیس جو کل تک اسے عزیز تھا اب اسے اپنی بربادی کی علامت نظر آنے لگا. اس کے دل میں اپنے خاندان کے لیے نفرت اور بغاوت نے جنم لیا تھا. فرقان رشتہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا. مینار اپنے ماں باپ کے سامنے روئی مگر مراج الدین اپنے فیصلے پر اٹل تھے. ان کے لیے اورنگزیب خاندان سے وفاداری اپنی بیٹی کی خواہشات سے زیادہ اہم تھی. وہ اس کی خواہش کا سامان رکھ ہی لیتے اگر مقابل گردیزی خاندان نہ ہوتا. وہ ان کی مکاریوں اور چال بازیوں سے واقف تھے مگر یہ بات مینار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. مینار روتی ہی چیختی مگر کوئی اس کی سننے کو تیار نہ تھا. رئیس سب سے بری تھا. یہ بڑوں کے فیصلے تھے اور وہ ابھی چھوٹا تھا. اگر مینار کا ہم عمر ہوتا تو ضرور کچھ کہتا سنتا مگر اسے چپ لگ گئی تھی. پہلے افق کا چھوڑ جانا اور اب مینار نفرت نے اس خاموش طبع لڑکے کو مزید خاموش کر دیا. دوسری جانب فرقان مینار پر مسلسل ذہنی دباؤ میں ڈال رہا تھا. وہ اسے روز بھاگ کر شادی کرنے پر اکسا تھا. جب اورنگزیب حویلی میں اس کی نہیں سنی گئی تو تنگ آ کر اس نے وہی فیصلہ کیا جو افق نے کیا تھا. بغاوت کا فیصلہ. اس نے فرقان سے کوٹ میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا. مگر حویلی سے نکلنا آسان نہ تھا. جعفر عالمگیر ایک وفادار ملازم جو ان کے ڈرائیور بھی تھے اور گارڈ بھی, وہی گھر کے سبھی بچوں کو اسکول کالج اور یونیورسٹی لے جاتے اور واپس لے کر آتے. گھر والے اتنے بے رحم تو نہیں تھے, مینار کو گھر میں قید کر دیتے. البتہ جعفر کے ذریعے اس پر پوری نظر رکھوائی گئی تھی. پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا. فرقان کے کہنے پر مینار نے ضد چھوڑ دی. یوں بھی اس کی شادی کون سا ابھی ہو رہی تھی, 5 سال تو نہیں. یعنی اس کے پاس وقت تھا اور اسے خود سے پابندیاں بھی ہٹوانی تھی. وقت گزرنے لگا اور آہستہ آہستہ سب نارمل ہونے لگا. وہ ٹھیک ہو رہی تھی مگر فرقان کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ فرقان کا خاندان اس پر دباؤ ڈال رہا تھا. مینار کی یونیورسٹی کا ایک ایجوکیشنل ٹور آیا. پہلے سے اجازت مل جاتی تھی مگر اب بہت مشکل تھا اور یہاں اس نے فرقان کے کہنے پر رئیس کو استعمال کیا. تو میری آخری امید تو رئیس, مجھے کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے دور جانا ہے. یونیورسٹی کا ٹور جا رہا ہے. اگر تم بابا اور نانا ابو سے سفارش کرو تو وہ مان جائیں گے. پلیز میری مدد کر دو, میں یہاں کچھ پک کر مر جاؤں گی. بڑے دنوں بعد اس نے رئیس سے بات کی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی بات نہیں ٹھکرائی جائے گی. اس وقت رئیس کو بھی یہی لگا کہ شاید کچھ دن باہر رہنے سے مینار کا موڈ بہتر ہو جائے گا. اس نے اورنگزیب صاحب کی جا کر بات کی. مینار بہت پریشان ہے. اگر وہ ٹور پر چلی جائیں گی تو شاید ان کا دل بہل جائے. پلیز انہیں جانے دیں.
اس کا انداز عقیدت سے بھرپور تھا. وہ فخر مینار کو کبھی تم نہیں کہتا تھا. وہ اس کے لیے قابل احترام تھے. وہ انہیں آپ کہتا تھا، خاص طور پر افق، جس کے جانے پر وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے جانے پر اسے چپ لگ گئی تھی. وہ اپنی کلاس کا واحد لڑکا تھا جس کے دوست نہیں تھے، کیونکہ اسے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی. اس نے سارا وقت افق اور مینار کے ساتھ گزارا تھا. وہ اس کی بہترین ساتھی تھی. وہ ان سے چھوٹا تھا مگر قد میں ان سے لمبا، ذہانت میں ان سے آگے، اور سمجھداری میں سب سے آگے. بلا کر اورنگزیب صاحب اپنے پوتے کے اسرار اور مینار کی حالت دیکھ کر پگھل گئے. انہوں نے اجازت دے دی تھی. رئیس خوش تھا. اس نے مینار کے لیے کچھ کیا. وہ انہیں جانتا تھا. وہ نہ دانستگی میں اسے تباہی کے راستے پر ڈھکیل چکا تھا. رئیس اور مراج الدین جعفر کے ساتھ جو یونیورسٹی چھوڑ آئے تھے. ہمیں امید ہے تم کبھی ایسا کچھ نہیں کرو گے جس سے ہمارا سر جھکے، مراج الدین نے کہا. اور رئیس بس اسے دیکھ رہا تھا. وہ افق کے بعد مینار کو کھونا نہیں چاہتا تھا. مینار کے چہرے پر سایہ سا لہرایا. دل میں عجیب سی ہوک تھی مگر وہ قابو ہو گئی. زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا. اورنگزیب خاندان کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا، مگر جب محبت کا سے کار وارد ہوتا ہے تب ساری پرورشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. وہ اسے اتار کر واپس چلے گئے، مگر نہیں جانتے تھے وہ اپنی تقدیر لکھ چکی ہے. ٹور 2 گھنٹے لیٹ نکلنا تھا. فرقان سے لے گیا. برہان گردیزی کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھایا گیا. وہ جو خوفزدہ سی تھی اور دل گرفتہ بھی، برہان گردیزی کی باتوں نے اس کے مستقبل کا ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ مزید سوچ نہ پائے. مینار مراج اب فرقان گردیزی کی بن چکی تھی. اس نے اپنے خاندان کی عزت، اپنے باپ کی وفاداری اور رئیس کے اعتماد سب کو اپنے ایک فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا تھا. وہ فرقان کے ساتھ تھی. یہ سوچ کر کہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ ایک سازش کا سب سے کامیاب مہرہ بن چکی ہے. وہ اس کہانی کا اصل طوفان کب شروع ہونا تھا. وہ جب یونیورسٹی ٹور جو کہ فرقان کے ساتھ منایا گیا تھا سے واپس لوٹی تو اورنگزیب حویلی کی فضا میں پھیلا تناؤ کم ہونے لگا. اس کے چہرے پر اب وہ پہلی جیسی مسکراہٹ اور سکون تھا جسے دیکھ کر ترنم اور بلقیس کے دل کو قرار آیا. انہوں نے سمجھا کہ بیٹی کا غصہ وقتی تھا اور اب وہ حالات سے سمجھوتا کرنے پر آمادہ تھی. رئیس نے اسے خوش دیکھ کر خوش تھا. وہ نہیں جانتا تھا یہ سکون آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور مینار کی ہنسی کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا تھا. مینار نے اپنے خاندان سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپا لیا تھا. فرقان کی محبت بھری باتیں اسے یہ احساس دلاتی کہ اس نے دنیا کا سب سے صحیح فیصلہ کیا تھا، اور وہ محبت کے اس نشے میں چور تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ اندھی ہو چکی تھی، اور اندھوں کو طوفان کہاں نظر آتے ہیں. فرقان بہت شاطر تھا. اس نے مینار کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے استعمال کر رہا تھا. وہ اس سے باتیں کرتا اور باتوں باتوں میں اورنگزیب ٹیکسٹائل کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ اسے سب بلوانے لگا. تمہارے بابا اور آفاق انکل واقعی کمال کے بزنس مین ہیں. آج کل کون سا نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں؟ وہ بڑے معصومانہ انداز میں پوچھتا، اور مینار جو کہ خود کو فرقان کے برابر ثابت کرنا چاہتی تھی، وہ اسے یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ صرف ایک نازک لڑکی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے معاملات سے بھی واقف ہے. سب کچھ جاننے کی کوشش کرتی اور پھر اسے سب کچھ بتا دیتی. ہاں، آج کل یورپ سے ایک نئی مشینری آ رہی ہے. ابا کہہ رہے تھے کہ اس سے پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی. اگلے ہفتے اس کی پہلی کراچی پورٹ پر پہنچے گی. وہ یہ باتیں کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی. اسے لگتا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کر رہی ہے. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ معصومانہ باتیں اور اورنگزیب خاندان کی تباہی کا اسکرپٹ لکھ رہی تھی. فرقان اس سے کاروبار کے راز میں سودوں کی تفصیلات اور یہاں تک کہ خاندان کے آنے جانے کے منصوبے بھی پوچھ لیتا، اور وہ محبت میں اندھی سب کو چگل دیتی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہر بات ریکارڈ کی جا رہی تھی اور گردیزی حویلی میں ایاز گردیزی اور برہان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. گردیزی خاندان جس کے سینے میں اور اورنگزیب خاندان کے لیے نفرت کی آگ دہک رہی تھی، اب اپنے آخری وار کے لیے تیار تھا. اور اورنگزیب ٹیکسٹائل پر کو وہ پروجیکٹ مل چکا تھا جس کے لیے گردیزی ٹیکسٹائل نے سالوں تیاریاں کی تھی، اور برہان گردیزی کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا. مینار کی دی گئی معلومات نے انہیں وہ موقع فراہم کر دیا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے.
انہوں نے صرف کاروبار کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ خاندان نے شہر سے باہر فارم ہاؤس پر ویکینڈ گزارنے کا پروگرام بنایا۔ سب کچھ تھے اور تیاریوں میں مصروف تھے۔ 3 بڑی گاڑیاں تیار تھیں۔ مینار کی طبیعت خراب تھی اور وہ اس نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے ترنم بیگم اور مراج الدین بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس دن آفاق اورنگزیب کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی تھے، ابراہیم سلطان، سونیا سلطان کے والد۔ مگر کسے معلوم تھا جو 2 گاڑیاں پہلے نکل چکی تھی انہیں موت اچک لے گی؟ بلکہ بیگم اور احمد اورنگزیب صاحب کے ساتھ رہی آخری گاڑی میں جانے والا تھا۔ احمد اورنگزیب صاحب کی 2 دوا انہیں مل رہی تھی اور بلکیس بیگم اسے ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ رئیس اپنی کتاب پیک کر رہا تھا جبکہ باہر جا کر گاڑی میں ہونے والی غیر معمولی خرابی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تب تک فارم ہاؤس کی طرف جانے والا راستہ انہیں نگل چکا تھا۔ یہی چند لمحوں کی تاخیر ان کی زندگی بچانے کا سبب بن گئی تھی۔ پہلی 2 گاڑیاں حویلی کے بڑے بڑے گیٹ سے باہر نکلی۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ کون جانتا تھا یہ ان کی آخری جھلک ہوگی؟ یہ مسکراہٹیں ہمیشہ کے لیے تصویروں میں قید ہو جائیں گی۔ گاڑیوں کو نکلے ہوئے بمشکل 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ حویلی میں فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ایسی گھنٹی جس نے ہنستی بستی دنیا کو ایک لمحے میں قبرستان بنا دیا۔ رئیس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ کیا یہ اورنگزیب حویلی ہے؟ ہائی وے پر آپ کی 2 گاڑیوں کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آفاق اورنگزیب موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ دادی اماں، احمد اورنگزیب کی بیوی، ولی زرناب، ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ابراہیم سلطان، سب ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف بحران مچ گیا۔ احمد اورنگزیب وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ بلکہ بیگم پر سکتہ طاری تھا۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک بے جان مجسمہ بن چکی تھی۔ اس قیامت میں صرف ایک جان بچی تھی، زرفاش۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو شدید نقصان پہنچا تھا اور وہ شاید اپنی باقی زندگی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ گئی۔ مینار ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی۔ اس کے نانا زندہ لاش بن چکے تھے۔ رئیس پتھرا گیا، سب چلے گئے۔ یہ اتنا بھیانک حادثہ قدرتی نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں فرقان کے الفاظ گونجے۔ تم لوگ کس راستے سے فارم ہاؤس جاتے ہو؟ وہی پرانا ہائی وے والا راستہ۔ وہ سن ہو گئی۔ کون کون جا رہا ہے؟ اچھا تم نہیں جا رہے؟ چلو اچھا، چلو یہ تو اچھا ہے۔ یہ سوالات اس وقت اسے محبت بھرے لگے تھے۔ اب زہریلے سانپ بن کر کے ذہن میں پھپکار رہے تھے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایک لمحے میں سمجھ آ گئی، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا قتل عام تھا۔ یہ اس کے خاندان کا قتل تھا اور قاتل کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ اس کی دی گئی معلومات نے اس کے اپنے خاندان کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ رئیس جو پتھرایا کھڑا تھا، اس نے ایک نظر مینار پر ڈالی، بس وہ ایک نظر اور سب ختم ہو گیا۔ مینار کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے حلق سے ایک ناقابل یقین دردناک چیخ نکلی اور وہ وہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اورنگزیب حویلی پر قیامت ٹوٹ چکی تھی اور اس قیامت کی وجہ وہ خود تھی۔ گردیسی حویلی کے عالی شان نگر سب ڈرائنگ روم میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ایاز جردیزی اور ان کا بڑا بیٹا برہان اپنے سب سے بڑے دشمن کو نیست و نابود کر کے مطمئن تھے۔ ان کے چہروں پر سکون اور تکبر تھا، مگر فرقان کا حال برا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر پریشانی اور وہ بے چینی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنے باپ اور بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے آپ لوگ چاہتے تھے ویسے ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں مینار کو یہاں لانا چاہتا ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ برہان گردیزی نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا۔ اس نے حقارت سے فرقان کو دیکھا۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ وہ ایک مہرا تھی فرقان، اور اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ایاز گردیزی نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا، اپنے چھوٹے بیٹے کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اس لڑکی کا اب ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں۔ وہ ایک زندہ ثبوت ہے ہمارے خلاف، ایک چلتا پھرتا خطرہ۔ اسے یہاں لانے کی حماقت مت کرنا۔ فرقان نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے لیے مہرا نہیں تھی، میں نے اسے استعمال نہیں کیا، میں نے اس سے محبت کی ہے اور اسے یہاں لانے کے لیے وہ سب کیا جو آپ لوگ نے چاہا۔ محبت؟ برہان طنزیہ انداز میں بولا۔ واہ کیا محبت ہے!
دشمن کی بیٹی سے جس کے خاندان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا، وہ لڑکی اب کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کا خاندان مر چکا ہے، اس کا باپ کنگال ہو جائے گا اور وہ خود ایک زندہ لاش بن جائے گی یا نفسیاتی مریضہ۔ ایسی لڑکی کو گردیزی خاندان کی بہو بناؤ گے؟ لوگ تھوکیں گے ہم پر۔ بھائی پلیز، میں نے اسے وعدہ کیا تھا، وہ اس وقت بالکل اکیلی ہے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ مر جائے گی، تو مر جانے دو۔ ایاز گردیسی نے بے رحمی سے کہا اور فیصلہ سنا دیا۔ اس لڑکی سے آج کے بعد تم کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ وہ اورنگزیب خاندان کا خون ہے اور دشمن کا خون ہم اپنے گھر میں شامل نہیں کرتے۔ فرقان، تم میرے بیٹے ہو، گردیزی خاندان کے وارث ہو۔ ایک معمولی لڑکی کے لیے خاندان کی عزت اور مستقبل داؤ پر مت لگاؤ۔ یہ معاملہ یہی ختم ہوتا ہے، یہ طے تھا۔ تم اسے حاصل کر چکے ہو، اور کیا چاہیے؟ مرد تو یہی چاہیے ہوتا ہے۔ بس اب اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ فرقان وہاں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ یہ سچ تھا، اپنے باپ کے کہنے پر مینار کے پیچھے گیا تھا، مگر اس کی خوبصورتی اور معصومیت نے اسے پاگل کر دیا۔ نکاح کے بعد جب وقت انہوں نے ساتھ گزارا تھا، وہ اس کے لیے دنیا کے سب سے حسین پل تھے۔ وہ بے تنہا مینار کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ جس خاندان کے لیے اس نے اپنی محبت کو داؤ پر لگایا، جس منصوبے کی کامیابی کے لیے اس نے مینار کی زندگی تباہ کر دی، آج وہی خاندان اسے دھتکار رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس سرد اور بے رحم دنیا میں محبت کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے بے سدھ، بے بس تھا۔ کئی دن گزر گئے، مینار پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ وہ نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس خلا میں ٹوٹتی رہتی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنے گھر والوں کے ہنستے چہرے اور پھر ہسپتال کا وہ دل دہلا دینے والا منظر گھومتا۔ اس سارے عذاب میں اس کے پاس امید کی صرف ایک کرن تھی، فرقان۔ کاش وہ اس سے رابطہ کرے اور میں اسے بتائے کہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کاش وہ کہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ آئے اور اسے اس درد بھرے جنگل سے نکال کر لے جائے۔ جس نے فرقان سے بات کرنے کی کوشش کی، تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسا غائب ہو چکا تھا، اسے رابطہ ناممکن تھا۔ اتنے بڑے حادثے پر رئیس رویا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھی۔ وہ مینار کو دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں بہت کچھ ہوتا تھا، مگر اس کی زبان خاموش تھی، بالکل خاموش، جیسے گونگا ہو گیا ہو۔ مینار یہ سب سہ نہیں پا رہی تھی، اس کا ضمیر اسے کچھ چوٹی لگا رہا تھا۔ وہ اس ڈر سے باہر نکلنا چاہتی تھی کہ اسے سکون ملے۔ اس نے بے شمار کے بعد آخر کار فرقان سے رابطہ کر ہی لیا۔ فرقان نے دباؤ میں آ کر اسے شہر کے ایک پرانے ویران کاروباری علاقے میں ملنے کے لیے بلایا۔ مینار ٹوٹی پھوٹی حالت میں جعفر کی منتیں کرنے کے بعد وہاں پہنچی۔ مجھے سچ جاننا ہے جعفر انکل، مجھے امید ہے آپ میری مدد کریں گے۔ پلیز کسی کو نہیں بتائیے گا، میرا آج فرقان سے ملنا بہت ضروری ہے، برائے لہجے میں بولی۔ جعفر نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے لے گیا، وہ امید پر آئی تھی کہ شاید آج سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک خالی دفتر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر جعفر کو اس نے کہا تھا کہ اگر وہ 10 منٹ تک باہر نہ آؤ تو اندر آ جائے۔ چند لمحوں بعد جب دروازہ کھلا، مگر اندر آنے والا تک فرقان نہیں تھا، بلکہ اس کا بھائی برہان گردیسی تھا۔ مینار کا دل دھک سے رہ گیا۔ فرقان کہاں ہے؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ برہان نے دروازہ بند کیا اور اس کے گرد ایک طنزیہ چکر لگایا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور فتح کا نشہ تھا۔ کون فرقان؟ اوہ، وہ جو تم سے محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس تم جیسی فضول لڑکیوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مینار کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کیا کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز اب ایک زہریلی سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ تم صرف استعمال ہوئی ہو، تم ایک بیوقوف جذباتی مہرا تھی جسے ہم نے تمہارے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تمہاری ہر بات، تمہاری ہر معلومات ہمارے لیے ایک ہتھیار تھی۔ جس دن تم نے اپنی فیملی کے ٹریول پلان کے بارے میں بتایا تھا، اسی دن ان کی موت کا دن مقرر ہو گیا تھا۔ ہر فرقان، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اس نے صرف تمہیں استعمال کیا۔ تم ایک استعمال شدہ چیز ہو۔ مینار کی آنکھیں خوف اور ناقابل یقینیت سے پھیل گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں فرقان مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ محبت؟ وہ زور سے ہنسا۔ فرقان خاندان کا وفادار ہے، تمہاری طرح نہیں جس نے چند میٹھے لفظوں کے لیے اپنے پورے خاندان کو بیچ دیا۔ وہ اب سنو، گردیسی خاندان کو تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔
ہم دشمنوں کے فون کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتے، سمجھی؟ تم استعمال ہو چکی اور استعمال شدہ چیزوں کو ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ آخری جملہ ایک ہتھوڑے کی طرح مینار کے وجود پر برسا تھا، استعمال ہو گئی تھی۔ یہ لفظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ یہ صدمہ اس کے خاندان کے مرنے کے صدمے سے بڑی بڑا تھا۔ اس محبت کے لیے اس نے اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، اپنی عزت سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ ایک دھوکہ تھا، ایک سازش تھی۔ اس کی وجہ سے اپنے مارے گئے تھے، تو اب اسے استعمال کر کے پھینک گیا تھا۔ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کا اپنا بنایا ہوا محل ریت کی دیوار کی طرح گر چکا تھا۔ فرقان ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آئندہ ہم سے دور رہنا۔ برہان گردیزی اسے اسی حالت میں چھوڑ کر دفتر سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، وہ اس کی روح چیخ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصل قیامت تو اب شروع ہوئی ہے، ایک ایسی قیامت جس میں وہ زندہ رہے گی مگر ہر سانس کے ساتھ اپنی بے وقوفی، اپنی خیانت اور اپنے استعمال ہونے کے عذاب کو بھگتے گی۔ اورنگزیب حویلی جو کبھی کہتوں اور زندگیوں کی روشنی سے بھرپور تھی، اب ایک مقبرہ بن چکی تھی۔ اس کے در و دیوار ایک ایسا سناٹا لپٹا ہوا تھا، مگر یہ خاموش سناٹا نہیں تھا، یہ چیختا ہوا اذیتناک سناٹا تھا جو ہر لمحہ وہاں بچ جانے والوں کی سماعتوں سے ٹکراتا تھا۔ احمد اورنگزیب ایک زندہ لاش بن چکے تھے جو سارا دن بس خلا میں گھورتے رہتے۔ بلکہ اس بیگم کی حالت ان سے مختلف نہ تھی، وہ ایک ہی جگہ ساکت بیٹھی رہتی تھی، جیسے ان کی روح ان کے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی دفن ہو چکی ہے۔ رئیس ایک ہی رات میں جیسے صدیوں کا سفر طے کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت کی جگہ ایک گہری خوفناک سنجیدگی نے لے لی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی وہ اپنوں کی موت پر نہیں رویا تھا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں بہا تھا، وہ بس جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ زرتاش کی ویل چیئر کی ہر حرکت ایک خاموش الزام کی طرح گونجتی تھی۔ اور مراج الدین، وہ ایک ٹوٹا ہوا باپ تھا جس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے اب کوئی محبت نہیں، صرف ایک سوالیہ نفرت باقی تھی۔ وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے، بس کبھی کبھی اسے ایسے دیکھتے تھے وہ کوئی قاتل ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے اس حادثے میں اس کا ہاتھ ضرور تھا۔ ترنم بیگم اس صورتحال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک طرف روتی بلکتی بیٹی تھی جو کچھ بھی کہنے اور بتانے سے قاصر تھی، جبکہ دوسری جانب پورا خاندان جس میں سے آدھے افراد مر چکے تھے، اور ان سب کے بیچ میں تھی مینار، اس قیامت کی وجہ، اس تباہی کی معمار، انجان معمار، ایک استعمال ہونے والا مہرہ۔ وہ اپنے کمرے میں قید تھی، مگر یہ قید سلاخوں سے کی نہیں، یادوں اور پچھتاوے کی تھی۔ فرقان گردیزی نے اسے اندر باہر سے بے طرح توڑ دیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا مجھے وہ استعمال ہو چکی تھی۔ وہ اپنوں کو کھونے کا دکھ، ایک ایسا درد جس نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ ایک جانور کی طرح بلک رہی تھی، اس کا پورا وجود دکھ کی شدت سے لرز رہا تھا، مگر اس دکھ کے نیچے ایک اور آگ دہک رہی تھی، ایک ایسی آگ جو اس کی روح کو جھلسا رہی تھی، پچھتاوے اور ذلت کی آگ۔ اسے یاد تھا وہ کس فخر سے فرقان کو اپنی فیملی کے راز بتاتی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفانہ مسکراہٹ یاد آئی، وہ اعتماد یاد آیا جسے وہ کہتی تھی، فرقان تم میرے ہو اور میری ہر چیز تمہاری ہے۔ وہ پھر سے برہان کے الفاظ یاد آتے، تم صرف استعمال ہوئی ہو۔ استعمال شدہ چیزوں کو ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک تضاد کی طرح اس کے اندر پھیل گئی۔ اس کا رونا ایک دم تھم گیا، آنسو خشک ہو گئے اور ان کی جگہ ایک جلن نے لے لی، ایک ایسی جلن جیسے کوئی اس کی روح کو گرم سلاخوں سے داغ رہا ہو۔ اس نے فرقان سے نکاح کیا، وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ اس نے اپنا آپ، اپنی روح، اپنا جسم سب کچھ یہ سوچ کر فرقان کو سونپ دیا وہ اس کی محبت ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی جنت ہے۔ اس نے ان لمحوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا تھا، اور اس نے اسے صرف استعمال کیا تھا، یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک نوچتی ہوئی حقیقت تھی۔ وہ لمحات جو مینار کے لیے پاکیزہ اور محبت بھرے تھے، وہ فرقان کے لیے صرف ایک مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ اس کا وجود، اس کی محبت سب ایک دھوکہ تھا، ایک جسم جسے اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے غلیظ اور بے قیمت شے ہے۔ اس کا اپنا وجود اسے ایک کچرے کا ڈھیر محسوس ہو رہا تھا، اس استعمال کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ یہ درد اپنوں کے بچھڑنے کے درد سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ خاندان کا غم تو شاید وقت کے ساتھ کم ہو جاتا، مگر استعمال ہو جانے کا یہ احساس، یہ ذلت ایک ایسا داغ تھا جو کبھی نہیں مٹنے والا تھا۔ وہ فرش پر گر گئی اور ایک زخمی ناگن کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی مگر موت بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی محبت ایک جھوٹ تھی، اس کی بغاوت ایک حماقت تھی، اس کی قربانی ایک گناہ تھی۔ وہ نہ
घर की रही थी न घाट के। इसने जन्नत की तलाश में अपने आप को हमेशा के लिए जहन्नुम में धकेल दिया, और इस जहन्नुम की आग में अब इसे हमेशा जलना था। लड़कियों को ये समझने की जरूरत है कि जब हमारे अपने हम पर अंधा भरोसा करते हैं तो इन्हें अंधा नहीं करना चाहिए, वरना जिंदगी अंधेर हो जाती है। रात की स्याही जब औरंगजेब हवेली की दरो दीवार पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुकी थी, तब हवेली के पिछले लॉन में दो साए नमूदार हुए। हवा में एक अजीब फनकी थी जो मौसम की नहीं माहौल की थी। झींगरों का शोर और सन्नाटे को मजीद गहरा और अजियतनाक बना रहा था। हवेली के बुझे हुए कुमकुम इस बात का ऐलान थे कि यहाँ अब रोशनी नहीं, सिर्फ यादों का अंधेरा बसता था। जाफर आलम हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था, इसकी निगाहें जमीन में गड़ी थी। इसके सामने रईस खड़ा था, मगर ये वो रईस नहीं था जिसे उसने गोद में खिलाया था। इस रईस की आंखों में अब वो मासूमियत और जहानत का मिला जुला तासुर नहीं था, बल्कि एक सर्द पथरीली सख्ती थी। इसका जबड़ा भिंचा हुआ था और कंधे तने हुए थे, जैसे वो किसी अनदेखे बोझ को उठाए खड़ा हो। वो कद में जाफर से भी लंबा लग रहा था। इन चंद दिनों ने इसे इसकी उम्र छीनकर इसे कई साल बड़ा कर दिया था। फिजा में एक नाकाबिले बयान तनाव था। आखिरकार इस खामोशी को रईस की भारी सपाट आवाज में तोड़ा। जाफर, इसने आज इसने अंकल नहीं कहा था। जाफर का दिल दुख कर रह गया, मगर इसने सर नहीं उठाया। जी छोटे साहब, आप जानते हैं जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था। ये सवाल नहीं था, एक हकीकत का बयान था। जाफर की आंखों में नमी तैरने लगी, इसकी आवाज भीग गई। जी साहब, जानता हूँ। रईस ने एक कदम आगे बढ़ाया, इसकी आंखों में एक आग सी दहक रही थी, मगर आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। और तुम कुछ जानते हो, कुछ ऐसा जो तुमने अब तक किसी को नहीं बताया? जाफर का पूरा वजूद लरस गया। इसने हिम्मत करके सर उठाया और रईस की आंखों में देखा। वो इन आंखों की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका। इसने फौरन नजर झुका दी। साहब, मैं कसूरवार हूँ, बयान करो। रईस की आवाज में पहली बार कोई तासुर उभरा, एक खतरनाक तेज धार वाला तासुर। हादसे से चंद दिन बाद मीनार बीबी ने मुझसे जिद की थी कि मैं इन्हें शहर के पुराने कारोबारी इलाके में ले जाऊं। वो बहुत रो रही थी, कहती थी कि इनका फरकान बीबी से मिलना बहुत जरूरी है। मैं इनकी हालत देखकर इनकार न कर सका। जाफर की आवाज में शर्मिंदगी और दुख था। रईस साकत खड़ा रहा। इसके दिमाग में मीनार का वो पत्थराया हुआ चेहरा घूम गया जो इसने हादसे की खबर सुनकर देखा था। वो चीख जो इसके हलक से निकली थी वो सिर्फ गम की चीख नहीं थी। वहां क्या हुआ था? मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था, वो एक पुराने दफ्तर में गए। जब काफी देर तक वापस ना आई तो मैं अंदर चला गया। वहां कोई नहीं था। मीनार बीबी फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। इनकी हालत बहुत खराब थी। मैं इन्हें हवेली ले आया। इस दिन के बाद से मुझे यकीन है साहब, ये सब गिरदेसी खानदान ने किया है। इन्होंने इन्होंने मीनार बीबी को इस्तेमाल किया है। ये अल्फाज एक हथौड़ी की तरह रईस के जहन पर बरसे, जैसा किसी जहरीले नाक की तरह इसके अंदर फुंकार रहा था। आज इसने अपना फन पूरी तरह फैला दिया। मीनार, जिस पर इसने भरोसा किया था, जिसके लिए इसने अपने दादा से सिफारिश की थी, वही इस तबाही का रास्ता बनी थी। इसे इस्तेमाल किया गया था और इस इस्तेमाल की कीमत इसके पूरे खानदान ने चुकाई थी। इसकी मुठ्ठियां भिज गई। कई लम्हे एक नाकाबिले यकीन खामोशी में गुजर गए। फिर इसने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने जाफर आलम के वजूद को हिलाकर रख दिया। तुम किसके वफादार हो जाफर? आज वो जाफर अंकल नहीं था, सिर्फ जाफर था। आज वो पोता नहीं था, मालिक था। आज इसकी आवाज में अकीदत नहीं, हक था। जाफर ने चौंक कर सर उठाया। इसकी आंखों में हैरत और फिर एक गहरी अटल वफादारी की चमक उभरी। मैं औरंगजेब खानदान से वफादार हूँ। आपके वालिद आफाक साहब का नमक खाया है और अब आपका खा रहा हूँ। मेरी वफादारी इसी खानदान के लिए है और औरंगजेब खानदान में मेरे दादा भी आते हैं। उसकी आवाज में एक तलखी खुल गई। वो डर चुके हैं। वो अपने जिंदा बच जाने वाले खानदान को बचाने के लिए पीछे हट जाएंगे। वो इंसाफ नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ अमान चाहेंगे। जबकि मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिजा फिजा में चंद पल की खामोशी छा गई। इस खामोशी में दो नस्लों, दो इरादों और दो रास्तों का फर्क वाज़ेह था। एक रास्ता खौफ और समझौते का था, दूसरा रास्ता इंतकाम और इंसाफ था। रईस ने अपनी सर्द निगाहें जाफर पर मरकूज की। अगर तो सिर्फ मेरे वफादार अगर तो तुम सिर्फ मेरे वफादार हो तो फिर तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूंगा। बिना किसी सवाल के, बिना किसी हिचकिचाहट के जाफर ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। इसने अपने जिस्म को सीधा किया, सर को झुकाया और एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसमें इसकी पूरी जिंदगी की वफादारी सिमट आई थी। जी साहब। इस एक लफ्ज ने इससे सब कुछ तय कर दिया था। औरंगजेब हवेली की तारीख राहदारियों में इंतकाम की एक नई खामोशी
خاموش کہانی نے جنم لے لیا تھا، جس کا پہلا باب جب لکھا جا چکا تھا۔ حویلی کا اذیت ناک سناٹا رات کے پچھلے پہر اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے غم کے مقبرے میں قید تھا، مگر مینار کی قید سب سے الگ تھی۔ وہ صرف غم کی نہیں، ذلت اور پچھتاوے کی قید تھی۔ اس رات جب حویلی میں ہر آہت سوچ رہی تھی، اس نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ اور دبے پاؤں لائبریری میں گئی اور لینڈ لائن فون کی لمبی تار کھینچی ہوئی کسی طرح اپنے کمرے تک لے آئی۔ اور سدے ادھر تک کر رہا تھا، مگر اس میں اندر کی آگ اس خوف سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے فرقان سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ملا تھا۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ جانی پہچانی آواز سنتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے۔ وہ ریسیور کو کان سے لگائے ہوئے زمین پر بیٹھی ایک زخمی جانور کی طرح سسک رہی تھی۔ تم تم ایک دھوکے باز ہو۔ اس کی آواز ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچی کرچی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے فرقان۔ تم نے میرا پورا خاندان تباہ کر دیا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر فرقان کی محتاط بے جان آواز اٹھی، مینار پلیز کوشش کرو مجھے بھول جاؤ۔ بھول جاؤ؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں آنسوؤں کا زہر شامل تھا۔ کیسے بھول جاؤں کہ تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے، کہ میں نے تم پر اعتبار کیا، میں نے تمہیں اپنا شوہر مانا تھا فرقان، میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا تھا۔ تم جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور تم نے مجھے استعمال کیا۔ بولو فرقان، کیا تمہاری محبت، تمہارے وعدے سب جھوٹ تھا؟ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی یا بے حسی، اور سمجھ نہ پایا۔ نہیں، تم کر سکتے ہو، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں امید کی آخری کرن تڑپ رہی تھی۔ تم گواہی دو اپنے باپ اور بھائی کے خلاف۔ سب کو سچ بتاؤ، یہ حادثہ نہیں، قتل تھا۔ بتاؤ کہ یہ سب تمہارے خاندان نے کیا ہے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ان کی بیٹی ہو فرقان۔ پلیز صرف ایک بات، میرا ساتھ دے دو، میں یہ سب نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی پوری اذیت ان چند لفظوں میں اندیل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فرقان اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس کی محبت کا مان رکھ لے، اس کا گناہ کا کفارہ ادا کر دے، مگر دوسری طرف سے جو جواب آیا اس نے مینار کی روح کو فنا کر دی۔ یہ ناممکن ہے مینار، میں اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتا، تم سے رابطہ کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ اور اس سے پہلے کہ مینار کو اسٹیفی فون بند ہو چکا تھا، ایک لمبی مسلسل ٹو ٹو کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے اس کی موت کا اعلان ہو۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا، وہ خلا میں گھور رہی تھی، سب ختم ہو چکا تھا۔ امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا تھا۔ وہ بے جان سی اٹھی اور پلٹی۔ سامنے دروازے میں کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ مراج الدین وہاں کھڑے تھے، ان کی آنکھیں ناقابل یقینیت اور ایک بھیانک اذیت سے پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اس سپاٹ چہرے کے پیچھے طوفان کا ایک سمندر پھاٹے مار رہا تھا۔ انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ مراج الدین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے، ان کے قدموں میں وہ وقار نہیں تھا، ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ مینار کے سامنے آ کر رکے، ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے شدید درد ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے وہ درد ایک ناقابل برداشت غصے میں بدل گیا۔ چٹا! ہوا کو چیرتا ہوا ایک تیز کرارا تماچا اس کے گال میں پڑا۔ اس کا سر دوسری طرف گھوم گیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ اسی کے حقدار تھی۔ میں نے ہم سب نے تم پر بھروسہ کیا۔ مراج الدین کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے ہمیں توڑ دیا مینار، تم نے ہم سب کو مار ڈالا۔ ان کی آواز میں غصے سے زیادہ بے بسی اور ٹوٹ جانے کا درد تھا۔ میری عزت، میرا وقار، میرا مان سب ہاتھ میں ملا دیا، بس کے قریب آ کر دہاڑے۔ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ ایک دشمن کے لیے اپنے باپ، اپنے خاندان کو بیچ دیا۔ یہ الفاظ سن کر مینار تڑپ اٹھی۔ اسے روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر کر ان کے پاؤں پکڑ لی۔ ابا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میں نے نکاح کیا تھا فرقان سے، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ ابا، اس نے مجھے استعمال کیا۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی، اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی، مگر یہ الفاظ مراج الدین کے لیے تماچے سے بھی زیادہ شدید تھے۔ وہ ساکت رہ گئے، ان کا غصہ ایک دم جیسے برف بن گیا۔ نکاح، یہ ایک لفظ ان کے پورے وجود میں اتر گیا۔ ان کی بیٹی گنہگار نہیں تھی، وہ ایک قانونی رشتے میں تھی، مگر یہ رشتہ کس سے تھا؟ گردیزی خاندان سے؟ دشمن سے؟ ایک لمحے میں انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ان کی بیٹی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ گردیزی خاندان ان کے پاس ان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ جب چاہیں اس نکاح کو سامنے لا کر اورنگزیب خاندان کی بچی کچی عزت کو
سارے بازار نیلام کر سکتے تھے۔ میراث الدین نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان کے قدموں میں پڑی تڑپ رہی تھی، مر جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اب ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، ایک سرد خوفناک احساس تھا۔ ان کی بیٹی ایک زندہ بم تھی جس کی ڈور دشمن کے ہاتھ میں تھی۔ اورنگزیب حویلی کا دفتر جو کبھی کاروبار اور خوشحال مستقبل کے منصوبوں کا مرکز تھا، آج ایک ماتم کا دار سازش گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں سگار کا دھواں نہیں بلکہ ایک ناقابل بیان گھٹن اور انتقام کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جعفر عالم دیوار کے ساتھ ایک سائے کی طرح چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی رئیس کے نئے اختیار پر مہر کی تصدیق تھی۔ میراج الدین صوفے پر نڈھال سے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں بیٹی کے خیانت سے سلگتی ہوئی غیرت کی آگ تھی، مگر میراج اس کمرے کا حاکم وہ نہیں تھا، رئیس تھا۔ وہ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کا انداز آرام دہ نہیں تھا۔ وہ ایک شکاری کی طرح چوکس اور خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں ایک فائل تھی، ایک ایسی فائل جو کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تھی۔ وہ اس سب کی وجہ ہے۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک حقیقت کا سرد بیان تھا۔ ہمارا ہانسو، میری ماں کا ہر زخم اور ابا کی موت، سب کا حساب اسی سے شروع ہوگا۔ خاندان کا خون رائگا نہیں جائے گا۔ میراج الدین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر رئیس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے پھوپھا جی، اس نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی سرد لہری تھی۔ پہلا راستہ قانون کا ہے۔ میرے پاس پختہ ثبوت ہیں کہ مینار نے جان بوجھ کر گردیزی خاندان کو معلومات فراہم کی جس کی وجہ سے یہ قتل عام ہوا۔ جعفر اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ان سے ملتی رہی۔ میں اسے پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، وہ جیل جائے گی، مقدمہ چلے گا اور اورنگزیب خاندان کی بیٹی کے کرتوت پوری دنیا کے سامنے آئیں گے۔ ہماری بچی کو عزت بھی اخباروں کی سرخیاں بنیں گی۔ میراج الدین کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ اور دوسرا راستہ؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ دوسرا راستہ حساب کا ہے۔ اس نے اٹھ کر میراج الدین کے سامنے میز پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک سنجیدگی تھی۔ آپ اسے اپنے ہاتھوں سے اس عذاب سے آزاد کر دیں، مرے گی تو وہ دونوں صورتوں میں، ایک موت بدنامی اور رسوائی کی ہے، دوسری خاموش۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ خاندان کے نام پر مزید کالک لگنے دینا چاہتے ہیں یا اس کہانی کو یہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں قیامت خیز سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے باپ کو اس کی بیٹی کے قتل کا اختیار دیا تھا۔ یہ ایک ناقابل تصور بے رحمی تھی، مگر اس وقت یہی اورنگزیب حویلی کا نیا قانون تھا۔ میراج الدین کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کا چہرہ گھوما، پھر ان لاشوں کا منظر جو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی۔ ان کے نزدیک ایسی اولاد کو مر جانا چاہیے تھا جو خاندان کی عزت اور اعتماد کو دشمن کے قدموں میں رول دے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ان کے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ گلاس وہیں گر کر چکنا چور ہو گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جو خاندان کے انصاف کے لیے بہتر ہے وہی ہوگا۔ ان کی آواز ایک زخمی شیر کی دہاڑ کی طرح نکلی، مگر حویلی کی دیواروں سے باہر نہ جا سکی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دوسری جانب مینار کا کمرہ ایک زندہ جہنم بنا ہوا تھا۔ وہ پچھلے ایک گھنٹے سے باتھ روم کے فرش پر گری کر کے ہلکان ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود دکھ اور متلی کی اذیت سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے نمایاں تھے۔ ترنم بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کی کمر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا دل اپنی بیٹی کی حالت پر کٹ رہا تھا۔ بس کر دو مینار، کیا کھا لیا تم نے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اسے نسیم نے سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ پھر سے اٹھ کر واش بیسن کی طرف بھاگی۔ ترنم بیگم اس کی حالت دیکھ رہی تھی اور تبھی اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ ان کا ہاتھ جو کچھ دیر پہلے مینار کی کمر پر تھا وہیں چھٹک گیا۔ ان کی آنکھیں ناقابل یقینیت سے پھیل گئیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی یہ حالت، یہ مسلسل متلی اور زرد رنگت، سب کی پیچھے چھپی وجہ ایک لمحے میں سمجھ میں آ گئی۔ وہ ساکت رہ گئی، ان کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب وہ واپس پلٹی تب ماں کے چہرے پر وہ تاثر دیکھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، ایک ایسا تاثر جس میں محبت یا ہمدردی نہیں بلکہ شدید خوف اور ناقابل بیان وحشت تھی۔ تم نے کیا کیا ہے مینار؟ ترنم بیگم کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، وہ کانپ رہی تھی۔ کیا تم نے؟ اس سے اپنی ماں کا خوف سمجھ آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام دیے۔ نہیں اماں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا، میں نے نکاح کیا تھا، فرقان نے
فرقان نے وہ آگے بول نہیں پا رہی تھے۔ شرمندگی، ذلت اور بے بسی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اسے فرقان کے وہ محبت بھرے الفاظ یاد آئے جو دراصل زہر میں بچھے ہوئے تیر تھے۔ کیا یہ سب ابھی ضروری ہے؟ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ وہ تیار نہیں تھی۔ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے نکاح کیا ہے، اور میرا یقین کرو جب تمہارے گھر والوں کو ہمارے نکاح کا پتہ چلے گا تو وہ خود خوشی سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں گے، اور میرے خاندان کو جب وارث ملے گا وہ سب دشمنیاں بھول جائیں گے۔ اور وہ پاگل، وہ اندھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ 19 سالہ لڑکی اندھی ہو چکی تھی۔ ترنم بیگم نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ ان کی بیٹی نے یہ کیا کر دیا تھا؟ ایک خفیہ نکاح جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اب وہ حاملہ تھی۔ اگر یہ بات باہر نکلتی تو کیا ہوتا؟ ان کی رہی سہی عزت بھی مٹی میں مل جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب خاندان کی بیٹی نے اپنے خاندان کے قاتلوں میں سے ایک کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے۔ مدکیان اسی سوچ رکھنے والی ماں نہیں تھی، مگر یہ سب غلط تھا۔ یہ ایک ناقابل معافی گناہ تھا۔ اور تب اس لمحے میں ترنم بیگم نے ایک فیصلہ کیا، ایک ماں کا سب سے مشکل فیصلہ۔ وہ مراج الدین یار دنیا کے رحم و کرم پر اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑیں گی، وہ خود اس مسئلے کو حل کریں گی۔ انہوں نے گردیسی خاندان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بیٹی کو ان کے گناہ کے ثبوت سمیت ان کے دروازے پر پھینک لائیں گی۔ وہ اس سارے رشتے توڑ دیں گی، اسے آگ کر دیں گی، مگر اب اسے اس حویلی میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ خاندان کے لیے بھی زہر تھی اور خود اپنے لیے بھی۔ شام کا سایہ حویلی کی دیواروں کو آہستہ آہستہ اپنی سیاہ چادر میں لپیٹ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب گھروں میں زندگی کی چہل پہل تھی، مگر اس حویلی پر ایک موت کا سا سکوت طاری تھا۔ آج خلاف معمول حویلی میں گہرا سناٹا تھا۔ ملازم چھٹی پر تھے، بلقیس بیگم اور ترنم زرتاش کے ساتھ ہسپتال میں تھی، ان کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ احمد اورنگزیب شہر سے باہر اپنے بکھرتے ہوئے کاروبار کو بچانے کی آخری جنگ لڑ رہے تھے۔ حویلی تقریباً خالی تھی اور اس خالی پن میں اذیت چیخ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے ٹیلی فون کی لمبی تار وہاں تک جا رہی تھی، اور وہ فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا وجود ایک سفید بے داغ سوٹ میں ملبوس تھا، جس کی حالت پر ایک المناک طنز تھا۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی تھی جس میں موت کی گولیاں تھیں۔ آج دوپہر ہی ترنم بیگم گردیسی حویلی گئی تھی، اور وہاں سے انہیں جس بے عزتی اور دھتکار کے ساتھ نکالا گیا تھا، اس نے مینار کے زندہ رہنے کی آخری وجہ بھی چھین لی تھی۔ انہوں نے نہ صرف مینار کو اپنانے سے انکار کیا تھا، بلکہ اس نکاح کو بھی ایک جھوٹ اور سازش قرار دے کر اس کی ماں کو تذلیل کیا تھا۔ اس کی ماں کو ذلیل کیا۔ فرقان تو پہلے ہی ملک چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ وہ مرنا چاہتی تھی، اس ذلت سے، اس پچھتاوے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ ڈبی کھولتی اس کے اندر پلتا ایک نازک انجان وجود اسے روک لیتا۔ ایک ایسی زندگی جو ایک دھوکے کی نشانی تھی، مگر تھی تو بے قصور۔ وہ بے طرح رو رہی تھی، اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ میری بات سنو مینار، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے نکاح کیا تھا، تم نے گناہ نہیں کیا۔ افق کی آواز ٹیلی فون سے گونج رہی تھی۔ کم از کم تم نے کسی عیسائی سے شادی نہیں کی، تمہارا جرم مجھ سے بڑا نہیں ہے۔ تم کسی کی سزا اس بچے کو مت دینا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ افق کی آواز پر اس کی سسکیاں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اماں نے فیصلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا، یا وہ اس بچے کو ذلت کے ساتھ پال لے یا جان چھڑا لے۔ بچے بے قصور ہوتے ہیں، یہ اللہ کا سب سے پیارا تحفہ ہے جو ایک عورت کو ملتا ہے۔ تم اسے مارنا مت، اسے دنیا میں آنے دو، اپنے حصے کی زندگی جینے دو۔ مگر وہ زیری لب پڑپڑائے، تم پریشان مت ہو، اگر بیٹی ہوئی تو میں لے لوں گی اپنے ولی کے لیے۔ میں ابھی تم سے مانگ رہی ہوں۔ وہ شاید اپنے خاندان کی موت کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ دیکھو نا میں کتنی پاگل ہوں، ہم والدین سے لڑتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کا فیصلہ خود کیوں کرتے ہیں، ہمیں لائف پارٹنرز چننے کیوں نہیں دیتے، اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے یہ ایک فطری چیز ہے۔ میرا ولی چند مہینوں کا ہے، اور دیکھو میں نے اسے تمہاری بیٹی سے جوڑ دیا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش ابھی سے جاگ اٹھی ہے۔ مینار کی گھٹی گھٹی سے سسکی برآمد ہوئی۔ میں پاکستان آ پاؤں گی یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن میرا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا تمہاری بیٹی کے لیے۔ بس تم اسے زندہ رکھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مزید نہیں سن سکتی تھی، فون کاٹ دیا، پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر کھٹا۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر دیکھا سامنے جعفر عالم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ہمدردی تھی نہ نفرت، بس ایک پتھریلا حکم۔
اس سے پہلے کہ مینار کچھ سمجھ پاتی، جعفر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو کسی شکنجے کی طرح پکڑ لیا۔ اس کی کمزور سی چیخ اس کے حلق میں دب گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر راہداریوں میں لے آیا، حویلی کے ایک پرانے تاریک اور متروک حصے کی طرف جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ دھول اور سیلن کی بو دماغ میں گھس رہی تھی۔ اس نے مینار کو ایک تاریک کمرے میں دھکیل دیا جہاں ایک مدھم بلب چل رہا تھا۔ وہاں کمرے کے بیچ میں رئیس کھڑا تھا۔ وہ ساکت تھا جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ جعفر نے مینار کو اس کے قدموں کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی حالت ناقابل بیاں حد تک خراب تھی۔ وہ زندہ دل ہنستی مسکراتی لڑکی آج واقعی زندہ لاش تھی۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، چہرہ زرد اور سفید، لباس اس کے کفن کے جیسا لگ رہا تھا۔ رئیس کو دیکھتے ہی مینار میں جیسے جان آ گئی۔ یہ سب میری غلطی ہے، میری وجہ سے ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ایک مجرم کی طرح سسک رہی تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مینار نے اسے دھوکہ دیا تھا، ایک ایسا دھوکہ جس کی قیمت اس کے پورے خاندان نے چکائی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ اچانک ایک ہجانی انداز میں چیخی۔ اس کی آواز میں پاگل پن تھا۔ صحیح کہا، پہلی بار اس کی آواز سنائی تھی، برف کی طرح، سرد کانٹوں کی طرح چبھتی ہوئی۔ مینار نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ تمہیں مر جانا چاہیے مینار، تمہیں مر جانا چاہیے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جانتی ہوں تمہارا باپ بھی یہی چاہتا ہے۔ یہ الفاظ ایک ہتھوڑی کی طرح مینار کے وجود پر برسے۔ ہاں، وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے مر جاتی؟ اور اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ یہ راز اس کے سینے میں ایک اور عذاب بن کر دفن تھا۔ جعفر، رئیس نے صرف ایک لفظ کہا۔ اگلے ہی پل جعفر نے آگے بڑھ کر ایک بھاری زنگ آلود زنجیر مینار کے پاؤں میں ڈال دی اور دوسری طرف دیوار میں لگے کنڈے سے باندھ دیا۔ دھات کی سردی اور وزن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ قیدی بن چکی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا فرقان سے کیا رشتہ تھا؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کیسے کہے وہ حاملہ تھی؟ وہ 19 سالہ لڑکی حاملہ تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر یہ وجود مرنے نہیں دے رہا تھا۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں مینار کے ہاتھ میں دبی اس چھوٹی سی ڈبی پر تھی۔ جب دشمن گھر میں ہو تو صفائی گھر سے ہی کرنی چاہیے۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ ویسے میں تمہیں پستول دینے والا تھا تاکہ تم خود کو مار سکو۔ اس نے جعفر کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک لوڈڈ گن تھی۔ مگر اب نہیں۔ جو زہر تم اپنے ساتھ لائی ہو وہی لو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی موت چنو مینار معراج، تم اسی قابل ہو۔ وہ بے طرح جل رہا تھا اور ساکت بیٹھی تھی۔ جعفر بنا بت بنا کھڑا تھا۔ وہاں وہ مرنا چاہتی تھی، مگر حرام موت چننا اتنا آسان نہیں تھا۔ ورحان گردیزی کے زہریلے الفاظ اس کے سامان سے ٹکرا رہے تھے۔ استعمال شدہ چیزوں کو ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ رئیس اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا مینار؟ میں نے بس محبت کی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ محبت؟ اس کی آواز میں ایک تلخ طنز تھا۔ محبت انسان کو دھوکہ دینا نہیں سکھاتی۔ محبت انسان کو اپنے مقام سے نہیں گراتی۔ محبت انسان کو اپنے پیاروں کا قاتل نہیں بناتی۔ یہی باتیں تھیں جو ایک ساتھ کتابوں میں پڑھتے تھے، ایک ساتھ سیکھتے تھے، پھر وہ کیسے بھول گئی؟ مینار نے آخری بار نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹوٹی ہوئی بھیگی ہوئی چمک تھی۔ جب تمہیں محبت ہوگی تم سب جان جاؤ گے۔ رئیس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ یہ الفاظ اس کے اندر تک اتر گئے۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ محبت؟ کیا وہ اس کے قابل بچا تھا کہ محبت کر پائے گا؟ اس نے بنا کچھ کہے جعفر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ جعفر نے ایک طرف رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اسے پکڑائی۔ اس نے وہ بوتل مینار کے سامنے رکھ دی۔ فیصلہ تمہارا ہے، اپنی موت خود چنو یا پھر اپنے اور اپنے باپ کے لیے عمر بھر کی ذلت چنو۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ بلکہ میں نہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا تاکہ وہ یہ ذلت نہ دیکھیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ رئیس نہیں تھا، وہ سیدھا صاف دل لڑکا مر چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک بے رحم ٹوٹا ہوا شخص کھڑا تھا۔ کئی لمحے اسی قیامت خیز خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ اپنے ذہن میں حساب کتاب کر رہی تھی، وہ ناپ تول کر رہی تھی، اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل تھام لی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اب وہ دوزانوں بیٹھی تھی، کپکپاتے ہاتھوں سے زہریلی ڈبی کھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے طرح کانپ رہے تھے، آنکھیں نم تھی مگر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ فرقان کے ساتھ کئی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں نے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں۔ جب ہماری بیٹی ہوگی تو اس کا نام فجر فرقان گردیزی ہوگا۔ بیٹے کا نام تم رکھ لینا۔ پھٹ! ڈبی اس کے ہاتھ سے گری۔ آدھی گولیاں اس کی ہتھیلی میں تھی اور آدھی نیچے فرش پر بکھر گئی۔
ہاں وہ مر جانا چاہتی تھی مگر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، جو کھاتی فوراً قے ہو جاتی۔ اس کی انتڑیاں تک سوکھ گئی تھی۔ رئیس اب چند قدم ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچ رکھا تھا، مگر اس کا دماغ یہی سب چاہتا تھا۔ پھر مینار نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہتھیلی پر رکھی ساری گولیاں ایک ساتھ منہ میں ڈال لی۔ پانی کی بوتل اٹھائی اور ایک گھونٹ بھرا۔ گولیاں اس کے حلق میں اٹکنے لگی۔ اس نے آخری بار رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں، ایک عجیب سے سرد مہری تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک طرف ڈھیر ہو گئی۔ اس کا چہرہ دھول بھرے فرش سے جا ٹکرایا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی، وہ راہداری میں بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جعفر بھی باہر نکل آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور تالا لگا دیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ یوں ہی پڑی تھی ساکت۔ اس کے ذہن کے پردے پر اس کی سب کی خوبصورت یادیں چل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ 1 2 3 چند لمحے اور پھر اچانک اس کے وجود کو ایک شدید جھٹکا لگا، ایک زوردار ناقابل برداشت قید، جیسے کوئی اس کی انتڑیاں تک باہر کھینچ لایا ہو۔ زہر اور پانی اس کے معدے نے قبول نہیں کیا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اس کا ذہن اندھیروں کی گہری کھائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔